अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम करंट अफेयर स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हामिद वलीद। और अमेरिका में बाइडन इंतज़ामिया यानी एक नई इंतज़ामिया के आ जाने के बाद जहां अमेरिका के अंदर बहुत एक चैलेंजिंग सिचुएशन नज़र आती है कि जो इंटरनल इश्यूज़ हैं उनको वो कैसे टेकअप करते हैं और किस तरह से सोसाइटी को दोबारा से तरक्की की राह पर डालते हैं और अमन की राह पर डालते हैं। इसके साथ साथ दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में अमेरिका का जो किरदार रहा है, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के हवाले से अमेरिका और नेटो फोर्सेस का जो किरदार रहा है, और तालिबान और अफ़गान हुकूमत और रीजन के जो दीगर ममालिक ख़ास तौर पर पाकिस्तान जो है, इस सारे कॉन्टेक्स्ट में जो अमेरिका के अंदर नई इंतज़ामिया आई है। और अब पिछले साल फरवरी में जो एक मुआहदा हुआ था ट्रंप इंतज़ामिया के साथ, जिसके तहत 14 महीनों के अंदर यानी आने वाले मई में उन्होंने वहाँ से अपने फ़ौजियों का इनखला करना था, लेकिन बाइडन इंतज़ामिया ने अब कहा है कि हम रिव्यू करेंगे उस पूरे जो एग्रीमेंट हुआ था तालिबान और ट्रंप इंतज़ामिया के माबैन दोहा मुज़ाकरात के नतीजे में, जिसके बाद एक नई डिबेट ने जन्म लिया है कि इन मुज़ाकरात के तहत जो मई में इनखला होना है अमरीकी फ़ौजियों का, वो अब उसका फेट क्या होगा। इसके साथ साथ अफ़गानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ शोबों से ख़ास तौर पर सहाफ़त, वकालत के शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़ातीन पर मुसलसल हमले हुए हैं। इसे टारगेट किलिंग कहा जा रहा है और अमवात हो रही हैं। वहाँ पर ना सिर्फ गोलियों का निशाना बनाया जाता है बल्कि बम धमाकों के ज़रिए भी वहाँ पर इस किस्म की अमवात के वाक़यात हो रहे हैं। अफ़गानिस्तान में ये सब क्या हो रहा है और पाकिस्तान ने इस हवाले से जो काविशें, जो कोशिशें की थी और जिस तरह से दुनिया भर में पाकिस्तान के किरदार को सराहा गया था, अब जो नई सूरत हाल पैदा हुई है उसमें पाकिस्तान इसको कैसे देख रहा है। इन तमाम मौज़ूआत को हम आज के प्रोग्राम में इसका अहाता करेंगे और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अख्तर हुसैन सिंधु साहब। आप इंटरनेशनल रिलेशंस के माहिर हैं। आपके साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर कानून और इंटरनेशनल अफेयर्स के एक माहिर जनाब अब्दुल्ला मलिक साहब, और हमारे तीसरे मौजूद मेहमान हामिद खान अल मशरकी, तज्ज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं और रीजनल इश्यूज़ के साथ साथ इंटरनेशनल इश्यूज़ पर भी इनकी नज़र है। डॉक्टर साहब, आपसे आगाज़ करते हैं। सदर बाइडन के ज़ेरे इंतज़ाम नई अमरीकी क़यादत और अफ़गान अमन अमल, क्या कहते हैं? देखें जी, जो अमेरिकन पॉलिसी है, अगर हम इसको देखें तो अमेरिका जब इमर्ज हुआ तो सबसे पहले उनकी एक रीजनल जो है वो उसकी पावर थी कि वो अपने रीजन को देखते थे। उसके बाद फिर वो अपने कॉन्टिनेंट के ऊपर आए और जितना लैटिन अमेरिका है और दूसरा अमेरिका है उसकी। लेकिन उसके बाद वर्ल्ड वार में उन्होंने कहा कि भी नाउ अमेरिका कैन प्ले अ रोल ऑफ पुलिस मैन ऑफ द वर्ल्ड, और उसके बाद अपनी सरहदों से वो उन्होंने इंटरफेयर करना शुरू किया। अब उसमें जितने भी हम देखते हैं पूरी तारीख को, तो अमेरिका की जो इकानमी है वो वार इकानमी है। अच्छा। वो जितने भी प्रेसिडेंट हैं उनमें मोस्टली जो है वो वार के ऊपर जाते हैं, और उसके बाद अगर यू टर्न की पॉलिसी कोई ले तो उसके बाद वो फिर वो अपीजमेंट की पॉलिसी को लेके जाते हैं। अब ये कहा जा रहा है मुसलसल के जो ट्रंप है वो जंगों से निकाल रहा था, हालांकि सऊदी अरब को उसने जितना असला बेचा और यमन में और इधर जितना भी उसका किरदार रहा, ईरान के लिहाज से, इराक के लिहाज से सबके सामने, और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि भी ये जंगों को स्टार्ट करेगा और ज़्यादा वॉर्स होंगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो अमेरिकन इंटरेस्ट है, जो नेशनल इंटरेस्ट है, वो हमेशा अमेरिका की फ़र्स्ट प्रायोरिटी रहा है। और इस सिलसिले में, अफ़गान सिलसिले में भी उन्होंने देखा है कि जो उनके जो सेट टारगेट्स हैं वो टारगेट्स अमेरिका ने किस हद तक अचीव किए हैं, और अगर वो अचीव नहीं होते उसमें थोड़ा सा, बस जब उन्होंने कहा कि भी ये अमेरिका जो अफ़गानिस्तान से अपनी पुल आउट कर जाएगा, तो इसके ऊपर कई मुबस्सिरीन ने हैरानी का इज़हार किया था कि अमेरिका इसको मुकम्मल नेटो की फोर्सेस को छोड़ के और इसको मुकम्मल तौर पे अगर यहाँ से निकल जाता है तो इसको किसके रहमो करम पे वो छोड़ के जा रहा है। और यही बात इन्होंने आके की कि एक तो जो नेटो फोर्सेस हैं उनको हम रिस्क नहीं ले सकते कि हमारे जो 2500 बाकी जो अमेरिकन ट्रूप्स हैं कि हम उनको निकाल लें, और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जो हमारा मुआहदा हुआ था दोहा में,
اس میں یہ تھا کہ جو وائلنس ہے اس میں وائلنٹ اٹیکس ہیں ان کو ریڈیوس کریں گے، اور وہ انہوں نے کہا کہ یہ افغانستان میں اور وہ وائلنٹ اٹیکس اگینسٹ دی انٹرنیشنل فورسز تھا، ناٹ ود ان افغانستان. آپ یہ دیکھیں جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ہیومن رائٹس وائلیشن ہے اس کے اوپر امریکہ اس کو ایسے ہی ٹیک اپ کرتا ہے کہ جیسے اس کے اپنے ہوئے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں بائیڈن انتظامیہ جی نہیں، جتنے بھی امریکہ کا ایجنڈا یہ ہے، ہم گلوبل اس کو ولیج کیوں کہتے ہیں دنیا کو، کہ ہیومن رائٹس ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے تحت ہر ملک میں وہ انٹرفیئر کرتے ہیں کہ یہاں پہ. تو اس لحاظ سے جتنی بھی یہاں پہ بے شک ریڈیوس ہو، اس کو جیسے مرضی آپ ایک ٹلٹ دیں، لیکن امریکہ کی پالیسی یہ ہے کہ اگر ہیومن رائٹس وائلیشن ہوگی تو وہاں پہ وہ سٹرائک کریں گے، اس کو وہ پیسفل سوسائٹی وہ ڈکلیئر نہیں کریں گے. ملک صاحب آپ کی کیا ٹیک ہے کہ بائیڈن انتظامیہ اور افغانستان کا جو پیس پروسیس ہے ٹرمپ کے مقابلے میں جو موجودہ انتظامیہ آئی ہے، ان دونوں کی اپروچ میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ ایک انسانی حقوق کا جو فیکٹر اور ایلیمنٹ انہوں نے بتایا ہے، ٹرمپ آؤٹ آف باکس سولوشنز کی طرف جاتے تھے اور وہ بہت انوویٹو اور نئی باتیں کرتے تھے ٹو سم ایکسٹینٹ، جبکہ یہ کنونشنل طریقے سے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. تو کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جو جیسے پروفیسر صاحب نے بھی کہا کہ جو ٹرمپ انتظامیہ تھی اس کا جو الیکشن کا جو مینیفیسٹو بھی تھا وہ پیس پروسیس تھا. ان کو ایک بڑا ان کی اپنی جو پارٹی تھی یا ان کو بڑا زوم تھا کہ ٹرمپ اس بنیاد پر الیکشن جیت جائیں گے. ایک تو انہوں نے جو پیس ٹاک شروع کی تھی افغانستان میں کہ جی ہم فوجی واپس لائیں گے. 2018 سے جو دوحہ میں جو ان کے 8 سیشن ہوئے اس سے لے کے پھر 29 فروری بالآخر 2020 میں جو ایک معاہدہ طالبانوں کے درمیان اور امریکن اسٹیبلشمنٹ کے درمیان طے پایا، اس کے بعد انہیں کبھی امید تھی کہ وہ نہ صرف الیکشن جیتیں گے بلکہ پیس پروسیس کو آگے کی سطح پہ لے کے، جیسے مشرق وسطیٰ میں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ UAE کے ساتھ بہتر تعلقات بنائے. ابھی ہونے جا رہا تھا کہ دنیا میں یہ ایک واحد مشکل ترین کام تھا کہ جیسے ہمارے ہاں کچھ اس قسم کی باتیں ہوئیں تو بڑی ایک ریکشن آیا کہ حکومت وقت شاید اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہی ہے، اور اس کے بعد ہماری حکومت کو بھی ڈیفینسو ہونا پڑا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تھوڑی سی ڈفرینٹ چیز ضرور ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ٹرمپ انتظامیہ کے جو فیصلے تھے اس کو انڈورس کرنے کے لیے میں ایک بڑا پازیٹیو ہوں، اس لیے کہ جو ابھی سنڈے والے دن ان کی جو ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ زلمے خلیل زاد آئندہ چند دنوں میں وہ دوحہ کا دورہ کرنے والے ہیں. وہاں وہ جو افغانستان کے جو طالبان جو فریکشن ان سے اور افغانستان کی جو لیڈرشپ ہے جو موجودہ حکومت ہے ان سے ملیں گے اور اس معاہدے پہ بات کریں گے. اس سے یہ ایک پازیٹیو چیز نظر آ رہی ہے کہ جہاں پہ ٹرمپ پیس پروسیس کو چھوڑ کے گئے تھے وہ اس کو کنٹینیو کریں گے. یہ ایک اچھی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو بائیڈن ہے، جب جو وائس پریزیڈنٹ تھے اوباما کے ساتھ، تو ان کے تسلسل کے ساتھ پاکستان کے وزٹ رہے ہیں. یہ ایک اچھی چیز ہے کہ وہ پاکستان کی لیڈرشپ کو سمجھتے ہیں اور پاکستان کا جو کردار ہے پیس پروسیس میں اس کو بھی سمجھتے ہیں. یہ ایک اچھی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کے نئے جو سیکرٹری اسٹیٹ ہیں ٹونی بلیئر، ان کا نام سم تھنگ ایسا ہی ہے، انہوں نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ انہوں نے بھی یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ہمارے جو نمائندے ہیں زلمے خلیل زاد جو ٹرمپ انتظامیہ کے نمائندے تھے، ہم نے اس کو کنٹینیو اس لیے کروایا کہ وہ پچھلے 2 سال میں اس پورے پیس پروسیس میں انوالو رہے. تھوڑی سی ایک چیز ضرور آئی ہے کہ وہ آپ سمجھتے ہیں کہ صرف جو بائی لیٹرل نہیں ہونے چاہیے، یہ ریجنل لیول پہ جو پیس پروسیس ہے نا اس کو پروسیس کو شروع کرنا چاہیے. ہمارے لیے ہوپ فل یہ ہے کہ جو ہمارے کشمیر کا جو ایشو ہے شاید وہ بھی جو بائیڈن انتظامیہ کے آگے سامنے آئے گا. پھر انہوں نے ایران، رشیا اور چائنا کو بھی اس میں انوالو کرنے کی بڑھانے، تاکہ جو ریجن ہے ناٹ صرف افغانستان اور پاکستان، ان چیزوں ریجن میں جو پیس پروسیس کے حامی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو یہ جو نئی اپروچ ہے یہ ہمارے لیے سوٹ، میرے خیال ہے کہ ہمیں یہ اس لیے بھی سوٹ کرتی ہے. اور ہمارا یہ تھا بھی کہ ہم خود بھی کہتے ہیں، جب عمران خان صاحب تشریف لے گئے تھے امریکہ کے وزٹ پر اور وہاں جو بات ہوئی تھی، پھر انہوں نے آ کر افغانستان کی جو لیڈرشپ تھی اس کے ساتھ ڈائیلاگ کیا تھا. ہمیں بھی سوٹ کرتا ہے کہ اگر فوری طور یہ انہوں نے یہ ضرور بات کہی ہے، لیکن اس پر ہم پاکستان انہوں نے یہ ضرور بات کہی ہے کہ جو معاہدہ کی وائلیشن ہوئی نا ہم اس کو بالکل سپیئر نہیں کریں گے. اسپیشلی جو آپ ابھی بات بھی کر رہے تھے جو خواتین پر اٹیکس ہیں، جو پروفیشنل خواتین پر اس پہ آتے ہیں. لیکن ہم اسپیسیفکلی نئی امریکی انتظامیہ اور افغانستان کا پیس پروسیس، میرے دونوں معزز مہمانوں سے بھی یہی سوال تھا، آپ اس کی اوپر کیا ٹیک ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ حامد صاحب. بات یہ ہے کہ جو ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہی ہے کہ زلمے خلیل زاد کی کنٹینیوٹی اس بات کا پروف ہے کہ
جو بائیڈن انتظامیہ جو ہے وہ جو کچھ ٹرمپ کے دور میں افغانستان کے امن اور فوجیں ٹروپس نکالنے کے حوالے سے ہوئی ہے ڈیولپمنٹ، وہ اس کو کنٹینیو رکھنا چاہتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب میں آپ کو بتاؤں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے افغانستان امن سے جڑا ہوا، وہ افغانستان کی موجودہ حکومت اور اقتدار کی رسا کشی ہے. دیکھیے زلمے خلیلزاد کل کابل پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے عبداللہ سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم کہیں گے کہ جی پریزیڈنٹ غنی کو وہ معاہدہ یاد کرائیں جس کے تحت دونوں نے باری باری حکومت کرنی تھی، اور ہم یہ چاہیں گے کہ جی اب عبداللہ جو ہیں وہ پاور میں آ جائیں. اچھا اب اوپر سے غنی نے کہہ دیا ہے کہ جی اشرف غنی نے کہہ دیا کہ جی میری زندگی میں اب یہ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ افغانستان کا اس ٹرم کے اندر جو ہے وہ یہی حکومت چلے گی، یعنی میں ہی صدر رہوں گا. اچھا اب یہ ایک بڑا کنفیوژن کریٹ ہو گیا ہے. دوسرے اینڈ پہ کیا ہو رہا ہے، پاکستان جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ جو بائیڈن انتظامیہ پورے ریجن کو انوالو کرنا چاہ رہی ہے، میں اس کو پاکستان کے لیے اچھا نہیں سمجھتا. اس کے اندر دو پوائنٹس ہیں. یہ دیکھیے یہ بہت جب بڑے اسپیکٹرم میں بات کرتے ہیں تو اندر سے صرف ایک بات نکلتی ہے، وہ یہ کہ پاکستان نے پچھلے 2 سال میں عمران خان گورنمنٹ نے اور پاکستان کی فورسز نے بڑی محنت سے امریکی انتظامیہ کو یہ یقین دلایا کہ افغانستان کا اگر پیس چاہیے تو اس کے اندر انڈیا کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. انڈیا جو ہے وہ اس پیس کے حق میں نہیں ہے، اور نہ ہی انڈیا کو بیچ میں شامل کرنے سے، کیونکہ پچھلے جتنے بھی ادوار دیکھیں تو ہر طرح انڈیا کو کہیں نہ کہیں کی رول ملتا رہا ہے افغانستان کے حوالے سے. پاکستان نے کوشش کر کے انڈیا کو سائیڈ لائن کیا، بہت بڑی کامیابی تھی. لیکن اگر یہ جب یہ کہیں گے نا کہ ریجنل فورسز ہم انوالو کر رہے ہیں جو اس میٹر کا یا پرابلم کا حصہ ہیں، تو اس میں انڈیا بھی انوالو کریں گے. ہم یہ نہیں چاہتے ہیں. ایک اور چیز آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بائیڈن انتظامیہ جو ہے وہ کنٹینیوٹی کرے گی ٹرمپ کی؟ نہیں. جو بائیڈن انتظامیہ نے زیادہ کام کیا ہے نیٹو فورسز کے ساتھ، یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. ٹرمپ جو ہے وہ اینٹی نیٹو کام کر رہے تھے. نیٹو کچھ بھی کہہ رہی ہے، ٹرمپ اپنے سرپرائزنگ ڈیسیجنز کے ساتھ چل رہے تھے. اب جب سے جو بائیڈن آئے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے نیٹو فورسز کے جو کمانڈر ہیں ان کو بھی انگیج کیا ہے، نیٹو فورسز کے جو ہیڈ ہیں ان کو انگیج کیا ہے، اور انہوں نے فوراً سٹیٹمنٹ دے دیا. نیٹو کا ایک سٹیٹمنٹ آتا ہے کہ جی ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک افغان جو ہیں وہ عمل درآمد نہیں کرتے ہیں اور ہمیں گارنٹی نہیں دیتے ہیں امن کی، اور سکسیسر گورنمنٹس کو سکسیسفل کرنے کی گارنٹی نہیں دیتے ہیں، یعنی آنے والی حکومتوں کی گارنٹی آپ افغانستان کے طالبان سے مانگ رہے ہیں، یہ پنجابی میں کہتے ہیں نا والی گال ہے. ٹھیک ہے. اس ساری صورتحال کے اندر جو 2 چیزیں مجھے تھوڑا سا ڈرا رہی ہیں، ایک چیز یہ ہے کہ جو نیٹو کو بیچ میں دوبارہ سے لا رہے ہیں، کیونکہ ان کے آنے سے یہ جو فورسز یا ٹروپس کے نکلنے کا جو ٹائم شیڈیول تھا مئی تک، یہ میرا خیال ہے اب لمبا ہو جائے گا. ایک چیز تو یہ ہے. اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ جب اس کو اتنا مشروط کر دیں گے تو طالبان نے واضح طور پر کہا ہے کہ آپ ہماری طرف سے کوئی معاہدے کی وائلیشن نہیں ہو رہی، بلکہ وائلیشن آپ کر رہے ہیں، اقتدار کی منتقلی کے حوالے سے بھی، اقتدار کے اندر جس طرح ان کو حصہ دینے کے حوالے سے بھی، اور تیسری بات یہ کہ اپنے ٹروپس مئی تک نکالنے کے حوالے سے بھی. اس کے اندر انہوں نے فیبروری میں بھی نکالنے تھے تھوڑے سے اور ٹروپس، تھوڑے سے انہوں نے مارچ میں نکالنے تھے، جو کہ انہوں نے اب کہہ دیا کہ ابھی ہم اعلان نہیں کر رہے. اب زلمے خلیلزاد دوبارہ پاکستان آ رہے ہیں غالباً کل یا پرسوں، اس کے اندر یہی ایشو ڈسکس ہونا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کی پولیٹیکل گورنمنٹ پہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ دوبارہ سے ان کو اسی ٹریک پر لے آئیں، امریکی نئی انتظامیہ کو، جس ٹریک کے تحت انہوں نے ٹرمپ انتظامیہ کو ایگری کیا کہ آپ انڈیا اور باقی ریجنل کے بغیر اس مسئلے کو حل کریں. ڈاکٹر صاحب اس ساری سچویشن میں جو آپ تینوں حضرات نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کی ہے، بائیڈن انتظامیہ کی جو پرسپیکٹیوز ہیں ڈفرنٹ سامنے آئے، وہاں پر ٹارگٹ کلنگ خاص طور پر خواتین پر، اور وہ بھی صحافی خواتین کا 3 کا قتل 1-2 روز پیشتر ہوا، یعنی ان کے اوپر اٹیک ہوا، اور پھر اس سے پہلے وہ ججز تھیں 2 خواتین، ان کا بھی ہوا سامنے ہوا. تو یہ جو خواتین پر حملے ہو رہے ہیں، بعض ایک جگہوں پر یہ تبصرے ہو رہے ہیں کہ کیا اس امن پروسیس کی، پیس پروسیس کی جو پرائس ہے وہ وہاں افغان کی خواتین دیں گی افغانستان کی؟ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جو افغانستان کا جو کلچر ہے وہ بڑا ہی اینٹی ویمن جو کلچر ہے ان کا،
اور ان کی پرانی ہسٹری بھی افغانستان کا یا طالبان کا؟ افغانستان کا اچھا، آپ دیکھیں کہ وہاں افغانستان کا آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو خواتین ہیں ان کا ناچ گانا اور یہ پرانے دور سے بھی جو ہے، اگر آپ ان کی پرانے بادشاہوں کو پڑھیں گے تو وہاں پہ وہ میل آپ کو ملیں گے، فیمیل نہیں ملیں گے. تو اس لحاظ سے ان کا یہ جو اینٹی ویمن ان کا کلچر ہے. ابھی یہ جو ایک نیا ایک ماڈرن ٹرینڈ اٹھا ہے جب سے، تو وہاں کی خواتین ایکسل کرنا چاہتی ہیں، وہ اپنے آپ کو ایکسپوجر، انٹرنیشنل ایکسپوجر میں جانا چاہتی ہیں. دے آر ویری کمپیٹنٹ فیمیل. لیکن اب یہ کہ جو طالبان کی سلسلہ ہے، ایک پہلے کلچر ان کا جو اس طرح سفوکیٹنگ ہے، اور دوسرا جو ایک ریلیجیس ایکسٹریمزم ہے، وہ اس میں لحاظ سے آپ دیکھیں کہ طالبان کے دور میں خواتین کو کس طرح جو ہے وہ گولیاں ماری گئی اور کس طرح سزا کے طور کے لیکن یہاں پر تو ڈاکٹر صاحب طالبان اس کی ذمہ داری قبول نہیں کر رہے. داعش کے حوالے سے اب یہ دیکھیں کہ جو ISIS جو، اور جب تک پیس پروسیس چل رہا تھا تب تک اس قسم کے حملے بھی نہیں ہو رہے. آپ دیکھیں جو پاکستان ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ ایک گروپ اٹھتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم اس کے اوپر بین ہو جاتا ہے، اور وہی لوگ جو ہے وہ پھر ایک دوسرا گروپ کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ وہی ہوتے ہیں، نام بدل جاتا ہے. جو ایکٹرز ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ جو فورسز ہیں، جو طالبان کا ویپنز کے ساتھ جو وہاں پہ ان کا ایک ہولڈ ہے یا ان کا انفلوئنس ہے سوسائٹی میں، اس کو کسی لحاظ سے بھی بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک نیا گروپ اٹھا ہے اور وہ طالبان کے اوپر بھی ڈومینیٹ کر گیا. اس وقت جو دو میجر فورسز ہیں، ایک طرف آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے مہینوں میں وہاں پہ گردوارہ صاحب کے اوپر حملہ ہوا تھا، وہاں پہ جو سکھ مارے گئے تھے، تو اس وقت بھی انہوں نے، طالبان نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی تھی. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کی جو لنک ملتے ہیں وہ انہی گروپس کے ساتھ ملتے ہیں. اور ہماری جو انٹیلیجنس ہیں وہ بالکل بے شک کیسے کہتے ہیں وہاں کے جو کلچرل ٹیبوز ہیں اور جو ان کی اپروچ ہے، یہ اس کا شاخسانہ ہے. جی بالکل، یہ جتنی لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ ایک برس کے دوران ایسا کچھ نہیں ہو رہا تھا. یہ بہت ریسنٹ واقعات ہیں جس میں خاص طور پر خواتین کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور وہ کہ جو گھروں سے جاتی ہیں، کام کرتی ہیں، ان خواتین کے حوالے سے. یہ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کو زیادہ ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی جو ہے ڈاکٹرز ہیں ان کے اوپر حملے ہوئے ہیں. اس کے بعد اس طرح جو باہر خواتین نکلتی ہیں اور ایجوکیٹڈ ہیں ان کے اوپر حملے ہوتے ہیں. جو گھر میں خواتین ہیں ان کے اوپر نہیں. ملک صاحب، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بائیڈن جو انتظامیہ ہے، اس کی ہیومن رائٹ خلاف ورزیوں پہ زیرو ٹالرنس ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جب جو بائیڈن ابھی جب جیت گئے تھے لیکن ابھی اوتھ نہیں اٹھایا تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو ٹرمپ انتظامیہ کے جو ایسے فیصلے جو ہیومن رائٹ کی خلاف ورزیاں ہیں، جیسے ماسکو کی دیوار، اس پہ وال بنانا، یا بہت سارے ملکوں پہ جو پابندیاں لگا دی گئی تھیں، انہوں نے آتی اٹھا لی تھی. تو وہ جو ان کا ڈائیورشن ہے وہ یہ شو کرتی ہے کہ وہ اس اپنے جو سائیکی ہے یا اس کے جو ان کے جو اپنے رائٹس ہیں اس کو کنٹینیو رکھیں گے. دیکھیں یہ ایسے ممالک ہیں جو حکومتیں بدل بھی جائیں تو ان کی جو پالیسیاں ہوتی ہیں انسانی حقوق کی طرف وہ ایک ہی جیسی رہتی ہیں، کیونکہ ان کے ادارے مختلف جو ان کے شعبے ہوتے ہیں وہ مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی وہ انہوں نے افغانستان کی صورت جو وہاں ٹارگٹ کلنگ اب ہو رہی ہے افغانستان میں، اس کا انسانی حقوق کا جو ان کی پاسداری کا ایک ہے عزم، اس سے کیا تعلق ہے؟ دیکھو، انہوں نے بالکل اس پہ بالکل سخت رد عمل دیا، بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ جو کانٹریکٹ 29 فروری 2020 کو ہوا تھا، ہم اس کو ریویو پھر کریں گے، ہم اپنی فورسز وڈرا نہیں کریں گے. اسی لیے ابھی جو بائیڈن انتظامیہ کا جو پہلے بھی آپ پوچھ رہے تھے، اس میں ایک سیگمنٹ ضرور ہے کہ اگر ہم اس معاہدے کو کنٹینیو بھی کرنا چاہیں گے بھی تو ہم مئی تک اپنی پوری فورسز نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں. اب جو آپ نے سوال کیا کہ ایک تو ٹیبوز ضرور ہیں، لیکن یہ کہ جب وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اسپیشلی وہ خواتین کو ٹارگٹ کرتے ہیں، تو دنیا کا جو توجہ ہے وہاں مرکوز ہو جاتی ہے. وہ اپنی طرف انٹینشنز ڈرا کرتے ہیں کہ اگر آپ ایسے نہیں کریں گے تو پھر ہم یہ وائلیشن کریں گے. آپ یہاں پہ حملہ ور ہوئے ہیں، آپ ہماری زمین پہ قابض ہیں. اس کو اٹریکشن لینے کے لیے وہ اس قسم کی ڈیلیبریٹلی چیزیں کرتی ہیں. ریاکشن میں ایسا ہو رہا ہے بالکل ریاکشن میں ایسا ہو رہا ہے کہ اگر بائیڈن انتظامیہ اس میں تاخیر کرتی ہے اور فروری کے جو 2020 کا معاہدہ تھا اس کو نظر ثانی کے بہانے لمبا کر جاتی ہے، تو یہ پھر ہم ایسا کریں گے. ان کا فورس یہی ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے اس پہ کنٹینیو کیا جائے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 3 مہینوں میں جیسے 2 خواتین ججز ان کو مرڈر کیا گیا، یا صحافی خواتین ہیں، یا لوئر خواتین تھیں، یا اور شعبہ زندگی سے این جی او سے تعلق رکھنے والی، یہ انہوں نے اس چیزوں کو اسپیسیفکلی ٹارگٹ کیا ہے. کیونکہ جب ان چیزوں کو آپ کرتے ہیں تو پوری دنیا کی جو توجہ ہے نا وہ اس پہ مرکوز ہو جاتی ہے. حکومتیں نام بھی کر رہی ہوں تو جو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے ادارے ہوتے ہیں وہ ضرور نوک
کرتے ہیں اور الارمی. تو میرا خیال ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ ہے اس کا جو ہیومن رائٹس کا جو ان کا ایک پہلو ہے اس کو ضرور فوکس کریں گے. اور ہو بھی سکتا ہے کہ اگر اس قسم کی وائلیشن کنٹینیو رہتی ہیں تو جیسے ابھی زلمے خلیلزاد صاحب تشریف لائے ہیں وہ اپنی ڈائلاگ میں اس کو ضرور فوکس کروائیں گے, کیونکہ اس میں یہی اس کے جو معاہدے کا بھی پہلا نقطہ ہی یہی تھا, جیسے سر نے بھی یہی کہا کہ آپ جو بنیادی انسانی حقوق پہ یہ آپ کام نہیں کریں گے. مشرقی صاحب, میں نا معذرت کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف کروں گا جو بائیڈن صاحب سے بھی اور ملک صاحب سے بھی, دونوں سے. باقی تو بالکل بہت صحیح, مطلب سندھو صاحب نے ماشاءاللہ اس کی تاریخ کے حوالے سے بہترین ہمیں انفارمیشن دی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ طالبان کی ایک ہسٹری ہے, وہ جو صحیح بڑے طالبان گروپ ہیں, چھوٹے گروپس کی میں بات نہیں کر, جو بڑے طالبان گروپ ہیں وہ اگر کوئی بھی کارروائی کرتے ہیں تو وہ اپنی ذمہ داری اس کی ہمیشہ لیتے رہے ہیں. مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ کوئی واقعی تھرڈ فورس فیکٹر ہے جو کہ اٹ کوڈ بی انڈیا اور اٹ کوڈ بی اینی ون, جو کہ اس سارے پیس پروسیس کو خراب کرنا چاہ رہا ہے. سبوتاج کرنے کے جی, اس کے اندر خواتین کا سب سے ویک فیکٹر ہے. ان کو بھی پتا ہے کہ جس طرح ملک صاحب نے بھی کہا کہ جو بائیڈن انتظامیہ ویمن رائٹس کے اوپر اور ہیومن رائٹس کے اوپر انتہائی سٹرکٹ ہے اور اس کے اوپر وہ پورا ڈائیلاگ کو سبوتاج کر سکتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ جیسے وہ سکھوں کا جو گردوارے پہ ہوا اس کے اندر بھی میں جتنا بھی اس کو دیکھ سکا ہوں وہ فیکٹرز انوالو تھے جو کہ سپورٹڈ بائی انڈینز تھے. ٹھیک ہے, افغانستان کے اندر ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو کہ تمام کاروائیاں تو کرتا ہے لیکن اس کی تانے بانے کہیں اور ملتے ہیں. دوسری بات کہ پاکستان میں بھی, بلوچستان اب میں پاکستان کے تو مطلب ہمیشہ اگر آپ کی اجازت ہے تو میں آپ کی بات پہلے اگر وہ کمپلیٹ کر لیں پھر میں آپ کو اسی کے لیے, میں صرف چھوٹی سی مطلب اس میں ایک دو چیزیں کرنا چاہ رہا ہوں. ایک چیز اس کے اندر آپ دیکھیے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو خواتین ججز کی ریشیو ہے وہ دنیا میں سب سے کم ہے. ایز اے ریشیو میں پڑھ رہا تھا کہ 400 یا 500 میل ججز کے بعد 14 ٹوٹل پورے افغانستان میں فیمیل ججز ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب اس صورتحال کے اندر آپ 2 یا 3 کو شہید کر دیں گے, وہ شہید ہے نا جی. اس کے بعد آپ آئندہ آنے والی عورتوں کے لیے بھی حوصلہ شکنی, نہ کوئی گھر سے بنائے گا جج, نہ کچھ ہوگا. تو وہ جو جیسے اختر سندھو صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ واقعی وہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے, وہ مزید میل ڈومینیٹنگ ہو جائے گی, شوونسٹک ہو جائے گی. بلکہ جو دوسرا آپ پوائنٹ ریز کر رہے ہیں کہ بائیڈن انتظامیہ ہیومن رائٹس کی کنسرنز کی وجہ سے مزید تاخیر کر سکتی ہے اس کے پاس یہ آ تو جائے گا. ایسی فورسز ایکٹیو ہیں جو چاہتی ہیں کہ یہ تاخیر کا یہ وہ فورسز ہیں جو چاہتی ہیں ایک تو تاخیر کریں, دوسرا یہی فورسز کہیں گی جی کہ ہم اس میں انوالو ہوتے ہیں اور ہم اس مسئلے کا حل ملک صاحب آپ کیا ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو انڈیا کے 9 قونصل خانے ہیں ان کا بنیادی مقصد ہی ہے کہ افغانستان میں جو پیس پروسیس ہے اس کو ہائی جیک کیا جائے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ سارے کا سارا پروسیس چل رہا تھا, دوحہ میں جو ڈائیلاگ جاری تھے, اس میں اگر 2 سالوں میں اگر کوئی ڈیلے ہوا ہے کنکلوژن تک تو یہ انڈیا کا تھا کہ وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ پیس پروسیس کنٹینیو کرے, وہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی رول ملے. ان کی وہاں پہ انویسٹمنٹ تھی اور وہ جو 9 سفارت ان کے قونصل خانے ہیں وہ کام یہی کرتے پاکستان میں دہشت گردی, پھر نام کسے لگتا تھا وہ طالبانوں کا لگا دیتے تھے. 100 کہ پاکستان کو دہشت گرد ریاست کے طور پر پینٹ کرنا اور وہاں ان کے پالیسی سازی. میرا یہاں ٹیک یہ ہے کہ اور ہمارا ڈوزیر اس حوالے سے کتنے ہمارا یہ ٹیک یہ ہے کہ حکومت کو اس پہلو کو جو بائیڈن انتظامیہ کے سامنے رکھنا چاہیے کہ ہم تو پیس پروسیس کے حامی ہیں اور انہوں نے تعریف بھی کی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ میں اس لحاظ سے یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تیسرا گروپ ہے, وہ تیسری پارٹی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم تسلیم کر رہے ہیں کہ وہاں پہ طالبان, حکومت اور اب ایک تیسرا گروپ ایسا ہے جو حکومت کو بھی ڈومینیٹ کر رہا ہے اور طالبان کو بھی ڈومینیٹ کر رہا ہے. یہ ایک صحیح بات ہے کہ جو انڈیا کی وہاں پہ جو ہے وہ سٹیکس اس نے بہت زیادہ اس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور اس چیز کو کر رہا ہے, لیکن اگین میرے خیال کے مطابق کہ وہی گروپس جو ہیں جو ایکسٹریمسٹ گروپس ہیں وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں. میرا ٹیک وہی ہے. وہ ڈومینیٹ تو نہیں کر رہا, انٹرفیئر ضرور کر رہا ہے, انٹرفیئرنس کر رہا ہے. وہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے میل ڈومینیشن تو کیونکہ اس کی ایک کڑی ضرور ملتی ہے کہ ہمارے یہاں جو ابھی این جی او کی سر
4 خواتین کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور وہ ایک اب میں آپ کو لین اس کے بنتی اندر ہے. ایک اور بات بتاؤں, جب افغانستان کی این جی اوز کی بات ہوتی ہے تو ان کے اندر وہ پریفریبلی این جی اوز کو عورتوں کے ہینڈ اوور کرتے ہیں اور ان عورتوں کو باقاعدہ امریکہ اور یورپ لے جا کر باقاعدہ این جی اوز کے ماڈل سمجھائے جاتے ہیں. اس کے اندر 3-4 خواتین نے بہت بڑے لیول کے اوپر ڈاکومنٹریز بنائیں اور اس کے بعد ان کو بڑا سراہا گیا کہ جی انہوں نے اتنا کام کیا ہے. سو این جی اوز کا تو پورا ماڈل جو افغانستان کا ہے وہ خواتین پہ بیس کر رہا ہے. اب جب ہم این جی او کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ عوام کی فلاح و بہبود کا منصوبہ ہے. اب آپ اس کا ڈیپ روٹ اگر دیکھیں کہ اس کا ریئیکشن کیا ہوگا یا اس کے جو بیڈ ایفیکٹس ہیں وہ کیا ہوں گے کہ اگر خواتین اس طرح آئیں گی نہیں. دیکھیے ایک بات تو ہمیں پتہ ہے کہ آپ اس کو حقیقت سمجھتے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ کابل اور چند بڑے شہروں کے علاوہ 67% آف دا افغانستان از انڈر کنٹرول بائی طالبان. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ وہاں پر تو خواتین کی اتنی ایکسیس ہے ہی نہیں, لیکن جن جگہ پر ہے اگر ان جگہ پر بھی کابل جیسے اس کابل میں یا مزار شریف میں یا دوسری اس جگہ پر بھی کم کر دیجئے, خیرات میں ان جگہ پر بھی اگر کم کر دی جائے گی, this will be a very strong excuse فار جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن. بہت اچھے طریقے سے اس پوائنٹ کو کم از کم آپ تینوں نے نکھارا ہے. اور اب جو متحارب گروپس ہیں افغانستان کے اندر, ان کا جو باہمی مفاہمت ہے اس کی کیا اہمیت ہے اس پیس پروسیس کو آگے بڑھانے کے حوالے سے؟ حامد صاحب اگین میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب تک آپ کسی سسٹم کو اس کی روٹس میں نہیں دیکھتے تو وہاں پہ کمپیٹیبلٹی جب نہیں ہوتی وہاں پرابلم ہوتی ہے. کہ وہاں پہ ٹرائبل سسٹم ہے اور ٹرائبل سسٹم میں یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی کا جو پاور شیئرنگ ہے, اگر کسی ٹرائبل کو اگنور کریں گے وہاں پہ پیس نہیں آ سکتا. اور یہی وجہ ہے کہ افغانستان میں کبھی پیس نہیں ہوا اور آنے والے وقت میں بھی آپ ایسے ہی دیکھیں ویسے گے. کون کون سے متحارب گروپس ہیں وہاں؟ جتنے بھی وہاں پہ شمالی اتحاد کو دیکھ, یہ ٹرائبل ایریاز جو ہے نا, یہ جو ٹرائبز ہیں ان کے اپنے لوگ ہیں جو لڑنے والے ہیں, ان کے اپنے ہیں, ان کی اپنی بھرتی, ان کی اپنی ریکروٹمنٹ ہے, انہوں نے ان کا اپنا جرگہ ہے, ان کی اپنی ساری کچھ پورے سوسائٹی کی جو کلچرل جو ہے وہاں پہ. اب اس چیز کو آپ اس کو امپلیمنٹ کریں کہ جب وہاں پہ یہ لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں کہ جی ہماری کیا پاور شیئرنگ ہے. ابھی پاکستان جو اس کو موٹیویٹ کر رہا ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اس کا جو بہترین حل یہ ہے کہ قومی حکومت بنائی جائے اور وہاں پہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ مل کے بیٹھ کے تو پاور شیئرنگ کا خود اس کا ڈیسائیڈ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ وہاں ان کے درمیان میں مفاہمت ہو سکتی ہے. افغان مصالحتی کونسل بنی, ڈاکٹر عبداللہ اس کو ہیڈ کرتے ہیں. اسی طرح سے آپ نے شمالی اتحاد کی بات کی ہے, وہاں طالبان, القاعدہ, داعش, ہر طرح کا گروپ وہاں موجود ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کابل کی حکومت ہے. تو یہ سارے جو مختلف فیکشنز ہیں ان کا آپس میں لائزون اور کوہیجن کتنا ضروری ہے, یہ سوال ہے. اس کے ساتھ آگے ایڈ کر لیں جو وائلنٹ فورسز, جہاں پہ وائلنس ہوتی ہے سوسائٹی میں یا کسی آئیڈیالوجی میں, وہ آئیڈیالوجی کبھی پیس جو ہے وہ پروموٹ نہیں کر سکتی. مثلا پہلے جو ہم بات کر رہے تھے کہ آپ دیکھیں کہ جو سکھ ہیں, سکھوں کی جو موومنٹ ہے, انہوں نے آج تک سوسائیڈ اٹیک نہیں کیا, کسی عورت کو نہیں مارا, کسی بچے کو نہیں مارا. ان کے اگر دربار صاحب پہ حملہ ہوا ہے تو پرائم منسٹر کو انہوں نے مارا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ جو ہے ہماری سوسائٹی میں یہاں پہ جو ہے وہ پینیٹریٹ ہو کے اور یہاں پہ انفلوئنس کر کے تو یہاں پہ مارکیٹس کے اوپر حملے, سوسائیڈ اٹیک کریں گے, تو یہ اس چیز کو دیکھنا ہوگا کہ وہاں پہ وائلنس ہے. جہاں پہ وائلنس ہوتی ہے وہاں پیس نہیں آ سکتا. اور دوسرا وہاں پہ جو میجر فورسز ہیں, جو کنٹریز ہیں, پاورز ہیں, ان کی انٹرفیئرنس ہے. اور جب آپ کے سارے ڈیسیژن میکرز جو ہیں وہ لوکل نہیں ہیں, انڈیجنس نہیں ہیں, وہ سارے باہر سے آتے ہیں. متحارب گروپوں میں مفاہمت ہے نہیں, ممکن نہیں ہو سکتی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ممکن ہو سکتی. عبداللہ ملک صاحب آپ کی کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں میں پروفیسر صاحب کی بات سے ایگریڈ کروں گا. دیکھیے جب تک ہمارا کنسرن بھی یہی ہے, اگر ٹروپس چلے جاتے ہیں تو افغانستان کی جو صورت کشیدہ ہو جاتی ہے تو سب سے زیادہ نقصان ہمیں ہی ہوگا اور ہمیں ہی برداشت کرنا پڑے گا. تو لہٰذا ہماری حکومت کا بالکل یہ ڈے فرسٹ ٹیک ہے. ہمیں نقصان ہوگا کہ وہ جو متحارب گروپ ہیں وہ لڑیں گے اور اس کا امپیکٹ ادھر آئے گا. دیکھیں نا, شمالی اتحاد ہے, ازبک ہیں, تاجک ہیں, پختون ہیں, اور کسی نہ کسی ملک کی حمایت ہے, کسی گران کی ہے, رشیا کے بھی انٹرسٹ ہیں, ایون چائنا کے ہیں, انڈیا کے تو بہت زیادہ ہیں. تو وہ کہاں چاہیں گے؟ تو اس لیے میں آپ کو شروعات میں جب کہہ رہا تھا کہ جو بائیڈن انتظامیہ ہے وہ چاہتی ہے کہ ریجن میں پیس ہونا چاہیے, اور ریجن کی پیس کے لیے ضروری ہے کہ مستحکم افغانستان کے لیے ایران آن بورڈ ہو,
چائنا آن بورڈ ہو، رشیا آن بورڈ ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج چائنا اور رشیا کی اس خطے میں ایک اہمیت ہے. پہلے جہاں پر انڈیا اور رشیا ہوا کرتے تھے اب تھوڑا سا توازن بدلا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا امریکہ یہ بھی چاہے گا کہ اس خطے میں ان کے گزشتہ ایک برس میں یہ جو تمام وارنگ فیکشنز ہیں، جو متحارب گروپس ہیں، ان کے درمیان آپ کو باہمی جو ریلیشن شپ ہے وہ کیسا محسوس ہوا ہے؟ دیکھیں ریلیشن شپ اس حد تک تو ہے، سارے کے سارے آن بورڈ رہے ہیں پیس پروسیس؟ ٹوٹیلٹی میں امریکیوں کو تو خلاف ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر ایک نے اپنا اپنا صوبہ سنبھال رکھا. جیسے میرے دوست نے بھی یہی کہا کہ 67% پاپولیشن پہ طالبان قابض ہیں. قندھار، جلال آباد، ان 3-4 شہروں میں افغان حکومت کی عبداللہ یا اشرف غنی کی حکومت ہے، باقی تو طالبانوں کے حصے میں. دیکھیے اگر جب فورسز چلی جاتی ہیں، تھا بھی یہی کہ افغانستان میں لانگ پروسیس کے لیے ضروری ہے کہ ان متحدہ گروپ جو مختلف فریکشن کے گروپس ہیں ان کو ان بورڈ کیا جائے اور ان کو پیس پروسیس کی طرف ترغیب دی جائے، حامد راغب خان کیا البشرگی صاحب، آپ کا کیا ٹیک ہے اس میرا حوالے اس سے؟ میں ٹیک یہ ہے کہ جب یہی بات ایگزیکٹلی یہی بات پچھلے سال دوحہ میں جب مذاکرات ہوئے تو زلمے خلیلزاد نے افغان جو نمائندے تھے ان کی ٹیبل پر رکھی اور انہوں نے بڑا خوبصورت اس کا جواب دیا. ایٹس اے ہسٹوریکل آنسر. انہوں نے کہا جی کہ آپ جب افغانستان جب رشیا گیا تو صرف جنگ و جدل چھوڑ کے گیا. اس نے کہا اس کے بعد آپ آئے ہیں تو بھی جنگ و جدل. اس نے کہا کہ ہسٹری میں پچھلے 40 سالوں میں افغانستان میں سب سے زیادہ امن جو رہا ہے وہ صرف طالبان کے دور میں رہا ہے. اور انہوں نے مینیج کیا کہ تمام متحارب گروپوں کو انہوں نے کسی نہ اپنے انداز سے ایک طرح سے پیس ٹریٹی یا جرگے کے اوپر لے آئے اور اس کے تحت ہر گروپ کو اپنا جو ہے وہ اس بات پر پابند کیا کہ وہ امن کے ساتھ رہے. اور اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف امریکی انتظامیہ نے مانا بلکہ سمجھا. اسی صورتحال کو آج بھی طالبان کلیم کر رہے ہیں. طالبان یہ کہتے ہیں کہ ہم جتنے بھی بڑے متحارب گروپ ہیں ان کو یا تو اپنے جب جو بھی ہم ایگریمنٹ کریں گے ہم اس کی ذمہ داری لیں گے on their behalf as well. چھوٹے موٹے رہ جائیں گے فیکٹرز جو کہ تنگ کریں گے، لیکن جتنا افغان طالبان کا جو مین ابھی بھی کنٹرول ہے اس حد تک اگر ان کو پاور شیئرنگ صحیح طرح دے دی جاتی ہے تو امن آنے کے چانسز ہیں اور امن کو ایک موقع ملنا چاہیے. اب رہ جاتی ہے صرف ایک بات اور وہ کیا ہے، جو موجودہ پولیٹیکل سیٹ اپ ہے یہ اس کے انٹرسٹ میں نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ انٹرا افغان ڈائیلاگ کے اندر انٹرا افغان گورنمنٹ ڈائیلاگ اور طالبان کے ڈائیلاگ کرانے سب سے مشکل ہو گئے تھے پاکستان کے لیے. یعنی امریکہ اور طالبان کے ڈائیلاگ کرانے آسان، افغان طالبان کے اور پاکستان کے ڈائیلاگ آسان، پاکستان افغان اور امریکہ کی ٹرائی اینگل کرانا آسان. کہاں مشکل ہو رہی تھی؟ جب ہم اشرف غنی کو بٹھانا چاہ رہے تھے، جب ہم عبداللہ کو بٹھانا چاہ رہے تھے. وجہ یہ ہے کہ بیکاز وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ایک بار طالبان کو ہم نے پاور شیئرنگ دے دی تو ان کا اپنی سے اور اپنی سٹیک ختم ہو جائے گی. حقیقت یہ ہے کہ اگر افغانستان میں امن چاہیے تو اس کا کوئی حل نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ افغانستان کے اندر دیکھیے طالبان یہ نہیں کہتے کہ ہم قتل و غارت کریں گے. طالبان کے 2 بیسک پرنسپل سٹینڈز ہیں. ایک یہ کہ جی غیر ملکی فورسز چلی جائیں اور دوسرا یہ کہ جی پاور شیئرنگ اکارڈنگ ٹو دا پروپورشن یعنی متناسب حساب سے دے دی جائے. امن کو موقع دینے کے لیے میرا خیال ہے اسی طرح کا سلوشن نکالنا پڑے گا اور یہی وہ سلوشن ہے یا یہی وہ حل ہے جس کی نشاندہی ٹرمپ انتظامیہ نے بھی کی، پرائم منسٹر عمران خان نے بھی کی، زلمے خلیلزاد اسی پہ کام کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ اسی طرح کا ہی ارینجمنٹ ہوگا. ڈاکٹر اختر حسین سندھو صاحب، امریکہ سمیت عالمی قوتوں نے افغان امن عمل میں پاکستان کی کاوشوں کو بہت سراہا ہے. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جیسے ابھی ہمارے جو فورن منسٹر ہیں انہوں نے ناروے کے ہم منصب سے گفتگو کی، اس حوالے سے ہمارے عامی چیف ملاقاتیں کر رہے ہیں، پرائم منسٹر چاہتے ہیں کہ امن آ جائے اور جنگ حل نہیں ہے. تو پاکستان کی جو کوششیں ہیں اس پر آپ کیا کہیں؟ حامد صاحب دیکھیں کہ پوری دنیا میں انسان کی جو جان ہے اس کی بڑی قیمت ہے، انسان سب سے مہنگا ہے اور پاکستان نے جتنی جانیں قربانیاں دی ہیں اس سلسلے میں اور اس کا سارا جو امپیکٹ ہے وہ یہ سارا اسی طرف سے جو آیا، جو بار بار عمران خان کہتے رہے ہیں کہ یہ کسی جنگ ہے جو ہم لڑ رہے ہیں.
اور اس لحاظ سے جتنی ہماری افواج پاک افواج ہیں انہوں نے جتنی قربانیاں دی، جتنے ہمارے لوگوں نے اس سفرنگ سے جتنے گزرے ہیں اور گزرتے رہیں گے، اور ڈیکڈز تک یہ ہم جو ہے نا وہ پے کریں گے. یہ نہیں ہے کہ ابھی تک جو ہے نا وہ ابھی ڈیکڈز چلیں گے. ایک بم چلتا ہے اس کی جو خاندان کے جو آگے بچے ہیں وہ بھی اس سے سفر کرتے ہیں. تو ابھی ہم نے ڈیکڈز میں، یہ نہیں ہے کہ ابھی تک. تو اس لحاظ سے پوری دنیا اس چیز کو تسلیم کرتی ہے، اور یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی تسلیم کیا، موجودہ جو انتظامیہ اس نے بھی یہ تسلیم کیا کہ جو پاکستان کی قربانیاں ہیں ٹیررزم کے خلاف وہ بہت زیادہ اپریشیبل ہیں. تو اس لحاظ سے پاکستان اپنا کردار ادا کر رہا ہے، لیکن انفارچونیٹلی کہ کچھ ایسی تھوڑی سی بات ہوتی ہے جس میں فوری طور پہ کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے کہ جس میں پاکستان کو عبداللہ ملک صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں یقینی طور پر دنیا نے پاکستان کی کاوشوں کو بالکل سراہا ہے. جب آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب، جو میں دوبارہ کہتا ہوں کہ جب امریکہ تشریف لے گئے تھے تو ٹرمپ انتظامیہ نے ان کو بہت اپریشیٹ کیا تھا، بلکہ ایک رول بھی دیا تھا اور انہوں نے وہ رول بخوبی ادا کیا. دوسری ایک بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ اور ہماری جو عسکری لیڈرشپ ہے دونوں ایک پیج پہ ہیں، اور ہم نے بڑی قربانیاں دی. خصوصی طور پر ہماری جو آرمی کے نوجوان شہید ہوئے ہیں یہ دنیا کے لیے کافی نہیں ہے. جہاں ہزاروں کی تعداد میں ہمارے عام سیولین ہمارے ابھی بھی موجودہ حالات میں بھی ہمارے نوجوان جو ہے نا شہادتیں دے رہے ہیں. اور سب سے جو خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ جو ہمارے اوپر ٹیگ لگا کرتا تھا کہ ہماری طرف سے کوئی انٹریگ ہو رہی ہے، کوئی انٹرونشن ہو رہی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے جو باجوہ ڈاکٹرائن تھا، جو ہم نے باڑ لگائی تھی اور اس پہ کتنی شہادتیں دی ہیں، یہ دنیا کے لیے ایک ایگزامپل ہے کہ اتنے مشکل ترین حالات میں ہم نے اس کو سیو کیا اور ہمارا الزام وہ ختم ہوا، اور ہم نے یہ ثابت کیا کہ یہ ہم نہیں تھے، یہ کوئی اور تھا. کوئی اور کون تھا؟ وہ انڈیا تھا. آج بھی اگر افغانستان میں امن نہیں ہے، اگر خطے میں امن نہیں ہے تو اس کے پیچھے انڈیا ہے. وہ جو چار میں نے پہلے کہا کہ 9 کوسل خانے تھے، وہ سارے کے سارے اس دنیا کو اس بات کا ادراک ہو چکا ہے، دنیا کو اس ادراک ہو بھی چکا ہے اور ہمیں کروانا بھی چاہیے. ہماری لیڈرشپ کر بھی رہی ہے. میرے خیال اچھی بات یہ ہے کہ دنیا جو ہیومن رائٹس کے ادارے ہیں، جو باقی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہیں، جو باقی پیس لیونگ کنٹریز ہیں، ان کو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کر اس مشکل حالات میں امن پروسیس میں ساتھ دینا چاہیے. نہ صرف افغانستان میں بلکہ کشمیر میں بھی. ہم جو بائیڈن انتظامیہ سے توقع رکھتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ ضلع خلیجات کو بھی بھیجا اور مزید ڈائلاگ ہوگا، صرف ہماری لیڈرشپ کیا کہتی ہے؟ پولیٹیکل لیڈرشپ عمران خان صاحب کو تو کہنا ہی یہی ہے کہ جنگیں مسائل کا حل نہیں ہے. ڈائلاگ افیکٹو ڈائلاگ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری کاوشوں کو مانا جائے، ہماری خدمات کو مانا جائے، ہماری شہادتوں کو مانا جائے. جب اور اس حوالے سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی جو 27ویں رپورٹ ہے اس میں اس بات کا اعتراف کیا گیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو طالبان ہوں، لشکر جھنگوی ہو یا دیگر ایسے تمام گروپس ہیں، ان کی کارروائیوں پر بڑی کامیابی کے ساتھ ہم نے قابو پایا ہے. پاکستان نے اس کو سراہا انٹرنیشنلی، اور یہ کہا گیا کہ اب کووڈ-19 کے اگر خاتمہ اس طرح سے ویکسینیشن کے آنے کے بعد اس میں کمی آتی ہے تو اس حوالے سے دوبارہ ایسی کوششیں ہو سکتی ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ گروپس جو ہیں اپنی کارروائیاں کریں. لیکن اب تک بہت سراہا گیا ہے. تو اسی کانٹیکس میں میں حامد خان المشرقی آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو کبھی پارٹ آف پرابلم کہا جاتا ہے لیکن پارٹ آف سولوشن ود دا پیسج آف ٹائم یہ سمجھ آئی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پیس ہو جائے. ہمارے پرائم منسٹر نے بار بار سٹریس کیا ہے. کیا کہیں؟ میں یہ کہوں گا کہ اب وقت آیا کہ دنیا کو سمجھ آیا کہ پاکستان is not only the part of solution, پاکستان is part and parcel of solution. پاکستان کے بغیر سلوشن ہے ہی نہیں. اور اسی چیز کو پاکستان کی موجودہ گورنمنٹ نے بڑے اچھے طریقے سے امریکن انتظامیہ کو بھی ایکسپلین کیا، افغان انتظامیہ کو بھی ایکسپلین کیا اور باقی دنیا کو بھی ایکسپلین کیا. اور اس کے اندر پاکستان نے اگر 70,000 جانیں دی ہیں، 10,000 سے زائد ہمارے فوجی جوان شہید ہوئے ہیں. سر یہ بہت بڑی قربانی ہے. اتنی بڑی قربانی نہ ویتنام جنگ میں اتنی جانیں گئیں، نہ عراق جنگ میں کسی فوجوں کو اتنا نقصان ہوا. پاکستان نے تو اکیلے اتنا نقصان سہا ہے جتنا 20 سال میں امریکہ نے 3 ملکوں پر قبضہ کر کے بھی نہیں سہا. اس سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ پاکستان نے اپنے ملک میں امن کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے امن کے لیے کتنی بڑی قیمت دی ہے. پاکستان صرف دنیا سے اب یہ چاہتا ہے اور یہی پاکستان دنیا کو سمجھا رہا ہے کہ اگر آپ کو خطے میں امن چاہیے تو افغانستان کا امن جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور اس کے اندر پاکستان بہت کامیاب ہو گیا. ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں ابھی بھی وقت کی ضرورت ہے اور اس کے اوپر بہت انشاءاللہ آگے بھی کام ہوگا، اور وہ صرف یہ ہے کہ پاکستان ہر صورت یہ دنیا کو دلائے کہ جی کسی بھی طرح آپ انڈیا کے کسی شاطرانہ چال میں نہ آئیں.
इंडिया की जानिब से कुछ भी ऐसी हरकत हो सकती है, चाहे वो हमारे तरफ हो या अफगानिस्तान में हो, जिससे वो एकदम फिर दोबारा उसी मुज़ाकरात का हिस्सा बनना चाहे जिसमें पाकिस्तान ने उसको निकाला है, और उसकी वजह से पूरे दुनिया में इंडिया की जो पोजीशन है वो बड़ी कमज़ोर हुई है। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है, और ख़ास तौर पर जब आप बात कर रहे थे कि हमने 80,000 के लगभग जो जानों के नजराने पेश किए हैं, तो अब मुझे एहसास होता है कि अब अफगानिस्तान में ही वही कुव्वतें, वही एलिमेंट्स एक्टिव हो गए हैं जिस तरह से वहाँ पर हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और जानों के साथ साथ जानों के साथ साथ हमारी माशरत तबाह हुई है। जी जी, माशरत तबाह हुई है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। बिल्कुल, और फिर हमारा कल्चर का बड़ा नुकसान हुआ। हम जैसे डॉक्टर अख्तर साहब ने कहा, हमने कितने साल उस खौफ में गुजारे हैं, हमारी जनरेशंस के अंदर खौफ, हमें बाजारों में जाते हुए खौफ, हमने किस अजियत से गुजारे, हमने अपने दुनिया को इसका इदराक हुआ, हमारी माओ ने अपने काविशों को सराहा है पाकिस्तान की, और आज भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर पीस के लिए संजीदा है और सिंसियर है। और हामिद साहब, एक आखिरी बात, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, आपको याद होगा कि ड्रोन अटैक्स के खिलाफ 2012 में भी धरने दिए, 2013 में भी। क्या वजह थी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये बात जानते थे कि अफगान मसले का हल जो है वो डायलॉग है। डॉक्टर अख्तर हुसैन सिंधु साहब, आखिर में हम आपसे जानेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर जो पीस प्रोसेस है उसका खित्ते पर क्या असरात आप देखते हैं? देखिए, जो हमारा जो सबसे बड़ा इस खित्ते का प्रॉब्लम आ रहा है वो है कि इंडिया हर जगह के ऊपर जो इंटरफेयर कर रहा है, और इतना उसका इंटरफेरेंस जो है वो इस लेवल के ऊपर है कि वो दुश्मनी के ऊपर बेस करता है, वो नफरत के ऊपर बेस करता है, जिसका इम्पैक्ट पड़ता है अफगानिस्तान में। अब ये हमारा भी, चूँकि बीइंग नेबरिंग कंट्री, हमारा भी वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, और वहाँ पे जो फैक्शंस हैं, जो मौजूदा रूलिंग वहाँ पे गवर्नमेंट है, उनका ये है कि वो दे सपोर्ट इंडिया। जो तालिबान है उनका हमारे लिहाज से सॉफ्ट कार्नर है, और वो एंटी इंडियन है। इस लिहाज से पाकिस्तान का जो स्टेट का जो नैरेटिव है वो टिल्ट है टुवर्ड्स तालिबान, क्योंकि जो नेशनल इंटरेस्ट है वो सबसे जो है वो बेसिक चीज़ है। हमने देखना है कि कौन सी वहाँ पे गवर्नमेंट काम करती है जो पाकिस्तान के लिए फेवरेबल हो, और वहाँ पे इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो उसको एलिमिनेट किया जाए, और पाकिस्तान उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी रहा है। लेकिन जो रीजनल पॉलिटिक्स है उसमें जितनी अग्रेसिव पॉलिसी बीजेपी की है, उसके लिहाज से हमें ये देखना पड़ेगा कि अफगानिस्तान में जितनी हम कोशिश कर रहे हैं, और वो किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से वो काफ़ी डिस्टर्ब हो रही है, और जितना हम पीस के लिए ट्राई कर रहे हैं उतना जो है वो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है वहाँ पे अफगानिस्तान में वो पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अब्दुल्ला मलिक साहब, खित्ते पर क्या असर? देखिए, एक पुरअमन मुस्तहकम अफगानिस्तान हमारे लिए तो है ही सही, लेकिन ये दुनिया के लिए बड़ा एक ऐसा वसी ज़खायर का ख़जाना है जिससे वो फ़ायदा उठा सकते हैं। सबसे ज़्यादा हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, जो हमारे दर पे रहता है कि हमें किस तरह नुकसान पहुँचाता है, सबसे ज़्यादा उसको फ़ायदा है। गुरबत की कमी दूर हो सकती है। पूरी दुनिया में चले फ्रिक्शन ग्रुप तो दहशतगर्दी करते हैं, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि कोई हुकूमत दहशतगर्दी में इन्वॉल्व हो। अगर खित्ते में अमन होता है तो सबसे ज़्यादा ट्रेड का किसको फ़ायदा है? इंडिया को फ़ायदा है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान टेलीविज़न की वसाजत से अगर कोई इंडिया में हमारे जैसे लोग अच्छी सोच रखने वाले देख रहे हैं, तो अपनी हुकूमत को प्रेशराइज करना चाहिए कि आपको कितना फ़ायदा है, आपकी कितनी ट्रेड सेंट्रल एशिया में जा सकती है। इसलिए हमें अफगानिस्तान में अमन प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहिए, और जो हमारी पॉलिसी है बेहतर पॉलिसी है, इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, लेकिन दुनिया को एक आंख से नहीं देखना चाहिए, दुनिया को खुले विजन के साथ देखना चाहिए। और हम जो बाइडेन इंतजामिया से ये ज़रूर तवक्को रखते हैं कि वो खित्ते में, जैसे वो कहते भी हैं, जैसे रीजन की मैंने बात की, रीजन में अमन के लिए ज़रूरी है कि वो किरदार जो इंडिया लेना चाहता है दहशतगर्दी वाला, उस पर निगाह रखी जाए, और इंडिया को इंक्लूड न किया जाए, एक्सक्लूड किया जाए पूरे प्रोसेस से। और प्रोसेस का जो पीस प्रोसेस है, जो एक मुआहदा हुआ था 29 फरवरी 2020 को, उस पर अमल दरामद किया जाए। लेकिन हम भी यही चाहेंगे कि ऐसे इतने ट्रुप्स ज़रूर रहने चाहिए कि जब तक अफगानिस्तान में एक मुस्तहकम हुकूमत नहीं आएगी, ताकि वो लड़ाई झगड़ा, जैसे आपने पहले भी कहा, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन था कि अगर फ्रिक्शन ग्रुप फिर वही दस्तो गिरबान होते हैं तो उसका नुकसान किससे होगा? वो अफगानिस्तान को भी होगा, खित्ते को भी होगा। तो मेरा ख्याल है कि अब इंडिया को ये चीज़ समझनी चाहिए, डायलॉग की तरफ आना चाहिए। पिछले दिनों में बड़ी एक अच्छी एक हमारे ISPR के मेजर जनरल साहब ने एक बताया था कि एक पीस प्रोसेस के लिए कुछ काविश हुई है। तो मेरा ख्याल है कि इंडिया को भी, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने श्रीलंका में जो बात की थी
کہ آئیں ڈائلاگ کریں, آئیں مذاکرات کے ذریعے مسائل کا حل نکالیں. مذاکرات ہی واحد حل ہے. جس طرح کشمیر میں انڈیا کر رہا ہے, جس طرح افغانستان میں کر رہا ہے, مر تو انسان ہی رہنا. یہ چیز انڈیا کو سوچنی چاہیے کہ وہ خطے میں امن پھیلا رہا ہے یا بدامنی کر رہا ہے یا دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے. حامد خان المشرقی, ریجنل پیس اور افغان پیس. دیکھیے, ریجنل پیس ہوتا ہے تو ریجنل پراسپیرٹی آتی ہے. چائنا نے اس ریجن کی تقدیر بدلنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور پاکستان اس میں سب سے بڑا پارٹنر ہے. لیکن پاکستان اور چائنا نے بار بار ایک بات پوری دنیا کو بتائی ہے اور اسپیشلی اس ریجن کو بتائی ہے کہ آئیے ہماری ترقی کا حصہ بنیں, آپ اپنا حصہ لیں. ون بیلٹ ون روٹ کیا ہے؟ وسطی ایشیائی ریاستوں سے آنی ہے. افغانستان میں امن ہونا ہے تو وہ افغانستان نے چائنا کا شراکت دار بننا ہے, پارٹنر بننا ہے. افغانستان میں امن ہونا ہے تو افغانستان میں 400 ارب ڈالر تک کے پروجیکٹس لگنے ہیں جو صرف چائنا نے لگانے ہیں. 1100 سے 1200 ارب ڈالر کی پروجیکشن ہے چائنا کی طرف سے اگلے 15 سالوں میں. آپ دیکھیے کہ افغانستان میں امن ہوتا ہے تو اتنی ہی ٹریڈ ہوتی ہے, خالی انڈیا کی ٹریڈ نہیں, چائنا کی ٹریڈ آتی ہے, وسطی ایشیائی ریاستوں کی جو رشین ریاستیں ہیں ان کی ٹریڈ آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کیا کہتا ہے؟ پاکستان کہتا ہے جی آپ سی پیک کا حصہ بنیں. اگر ہم کھلے دل کے ساتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ نہ صرف امن ہو بلکہ اس 40-50 سال میں افغانستان جو پسماندہ ترین ملک بن گیا, دنیا کے خوبصورت ملکوں کی طرح کا ملک, ایک ایسا ملک جس کے اندر بے انتہا پوٹینشیل ہے, اس ملک کو ہم نے پوری دنیا نے, اس میں کہوں گا کہ ہلری کلنٹن کی آپ کو وہ سپیچ یاد ہوگی جس میں انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم بھی مجرم ہیں افغانستان کے اس حالات کے, تو بالکل امریکہ بھی بڑا مجرم ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ امریکہ اپنے ان گناہوں کا جو ہے وہ کفارہ ادا کرے اور آج افغانستان میں امن کے لیے ہر طرح کی کوششیں کرے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ افغانستان کے امن کے ساتھ ساتھ ہمیں دشمن کی شاطرانہ چالوں سے بچنا ہے اور پاکستان کا کردار جو ہے اس کو نہ تو کسی طرح نظر انداز کیا جا سکتا ہے. اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ چائنا کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوگا خطے کے اندر اور افغانستان کی ترقی اور اس کی جو استقامت ہے اس کے. آخری بات میں کہتا ہوں, دیکھیں جہاں ہماری حکومت نے پیس پروسیس کو بڑھانے میں اہم کلیدی کردار ادا کیا اور 2-2.5 سالوں میں انڈیا کی تمام خواستوں کے باوجود, تمام بلیم کے باوجود وہ یہ ایک بھی ثابت نہیں کر سکے پاکستان کہیں سے بھی دہشت گردی میں انوالو ہے. لیکن میں یہاں پر پاکستان ٹیلی ویژن اور اس کی پوری انتظامیہ کو ضرور ٹریبیوٹ دینا چاہوں گا کہ جس نے امن کے ماحول کو آگے بڑھانے کے لیے اور اپنی قوم میں یکجہتی پیدا کرنے کے لیے جو کردار ادا کیا, شاید دنیا کا کوئی میڈیا ایسا نہیں کر پایا. ڈاکٹر اختر حسین سندھو صاحب, امریکی انتظامیہ کو ریجن افغان پیس پروسیس کے حوالے سے کوئی میسج جو آپ دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, میسج ایک اخلاقی اس کا اخلاقیات سے تعلق ہوتا ہے جس کا فارن پالیسی میں کوئی رول نہیں ہوتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ اپنے نیشنل انٹرسٹ کو سیکیور کرنے کے لیے کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر وہاں پہ پیس ہوتا ہے تو جو ہمارا بلوچستان جو جل رہا ہے یا جو وہ خطے جو ہمارے جل رہے ہیں, ہمیں پیس چاہیے. ہمارے آنے والی نسلیں جو ہیں بلوچستان میں پیس چاہتی ہیں, پاکستان میں پیس چاہتی ہیں, اور اگر وہ پیس ہوگا تو وہی پیس آگے بھی جائے گا اور کشمیر میں جو ہے وہ پیس آگے جائے گا, وہ ٹریول کرے گا. اگر نفرت آئے گی تو اس کا جواب نفرت ہوئے گا اور جس کا کبھی بھی اچھا رزلٹ نہیں ہو سکتا. وائلنس بریڈز مور وائلنس, لو بریڈز مور لو. تو ہمیں جو جتنی بھی ہے وہ جو ہماری پریکٹیکلٹی ہے جس میں پالیسیز میں, تو امریکہ کے لحاظ سے یہ ہے کہ وہ جو بائیڈن جو ہے وہ اگر اس خطے میں اگر امن قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے اپنے ٹروپس رکھ کے یا اس کو نکال کے, تو لیکن یہ ہے کہ ہمیں امن چاہیے. ہماری جو ہے وہ ڈیمانڈ وہ صرف امن ہے. اللہ کرے اس خطے میں امن آ جائے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھا. لاسٹ ورڈ حامد خان المشرقی. بات یہ ہے, بالکل درست کا اختر حسین سندھو صاحب نے, پاکستان صرف امن کا ہاں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان جو بائیڈن انتظامیہ سے ایک ہی امید رکھتا ہے کہ جو بائیڈن نے اپنی الیکشن کمپین کے دوران جس کھلے الفاظ میں انڈیا کے اندر جو غیر انسانی سلوک مسلمانوں کے ساتھ اور اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا اور یہ کہا کہ میں اگر پاور میں آؤں گا تو ان مسائل پر بات کروں گا اور انڈیا کو مجبور کروں گا کہ ان کا حل نکالے.
اب وقت آ گیا ہے جو بائیڈن اپنے ہی کہے ہوئے الفاظ کی پاسداری کریں اور خطے میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر حل کریں. میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر حل ہو جائے, اس خطے میں 90% امن آ جائے گا. بالکل آپ نے ہمارے تجزیہ کاروں کی اور ان ماہرین کی رائے سنی ہے. افغانستان کے اندر جو پیس پروسیس ہے اس کے حوالے سے بہت اچھی توقعات تمام لوگ رکھتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے مزید اچھی خبریں سننے کو ملیں گی. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. جناب ڈاکٹر اختر حسین سندھو صاحب, عبداللہ ملک صاحب اور حامد خان المشرقی صاحب, آپ کا شکریہ. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حامد ولید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.